रहमान नावल जान है इश्क में किस्त नंबर 37 राइटर अरीज शाह। जी सर, शनावर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मुकर्रम साहब ने मुझे बहुत सारे पैसे देने के लिए कहा था। मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। प्लीज़ आप मेरा करियर ख़राब मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी शिकायत ऊपर कर दी तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे मुआफ़ कर। मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। ये मैंने पहली और आखिरी दफ़ा किया। प्लीज़ मेरी नादानी समझ कर मुआफ़ कर दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो दादा जान के सामने हाथ जोड़े उनकी मिन्नतें कर रही थी, जो कि उस डॉक्टर से उसकी डिग्री छीनने की धमकी दे रहे थे। उनके पोते पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था। उनकी तरबियत पर उंगली उठाई गई थी। वो शरारती था, अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करता था। इस बात में कोई शक नहीं था। वो अक्सर उनसे कहता था, दादा जान अगर आप कहते हैं तो एक दो लड़कियां मैं आपको भी पटा दूंगा। दादी के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए। मुझसे आपका अकेलापन देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा एंजॉय करें। ये सब बातें उसकी शरारतों का हिस्सा थी। वो अक्सर उनके सामने बैठकर लड़कियों से फ़ोन पर बातें करता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू में कभी कोई नाजेबा अल्फाज अखलाक से गिरी हुई बात नहीं थी। वो लड़कियों से बात करते हुए भी अपनी तरबियत और मेयार का ख़ास ख्याल रखता था। उन्होंने उसमें कभी कोई बुरी आदत नहीं देखी थी और वह भी अपने दादा की तरबियत को कभी शर्मिंदा नहीं करता था। लेकिन उन्हें अफसोस था कि वो उस पर यकीन नहीं कर सके। जिस वक्त उसे अपनी फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत थी, इस वक्त वो उसका साथ नहीं दे सके थे। जिस वक्त उन्हें उस पर यकीन करना चाहिए था, उसी वक्त उससे निगाहें ही फेर चुके थे और उन्हें इस बात का बहुत दुख था। काश वो अपने पोते पर यकीन करते, काश उसे तनहा ना छोड़ते। तो ऐसा कैसे सोच सकते थे? वो उनका पोता था, वो कैसे ऐसी कोई भी गलती कर सकता था जो उनको बेइज्जत करे? वो तो दोस्ती करते हुए भी अपने मेयार का ख़ास ख्याल रखता था, तो वो सोच भी कैसे सकते हैं कि उनका शनावर ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकता है। खामोश हो जाओ लड़की, ये आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अस्पताल में तुम क्या बकवास कर रही थी और यहाँ आकर तुम बदल गई हो। तुमने हमारे पोते पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया, तो लगाया कैसे? वो बेहद गुस्से से दौड़ा थी। उनके इस तरह से गुस्सा होने पर वो दो कदम पीछे हटी थी, जबकि शनावा ने अपनी आंखें घुमाते हुए चेहरा ही फेर लिया था। बस करें दादा जान, बस करें। अगर किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो आपने कौन सा मुझ पर यकीन कर लिया? इस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। शुक्र है कि अभी तक उसके पास कोई एक रिपोर्ट मौजूद नहीं थी, वरना शायद कल तक अगर ये बात जाती है तो ये तो रिपोर्ट भी तैयार करवा के आपके सामने रखते, तो आपको सबूत भी मिल जाता मुझ पर शक करने का। बल्कि जबकि आपको तो यकीन था ना कि ये हरकत मैंने की है, तो फिर आप अब ये सब कुछ क्यों करें? बस बात ख़त्म। वो एक नज़र उन्हें देखता वो गुस्से से बोला था, ऐसे कैसे बात ख़त्म शनावर? तुम पर इल्ज़ाम लगाए और ये सब कुछ मुकर्रम ने किया। जब तक ये इन सब चीज़ों की वजह नहीं बताता तब तक ये बात ख़त्म नहीं होगी। और ये लड़की, मैं से पूछता हूँ कि उसने किसके कहने पर तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? अब उनका रुख अनाया की तरफ था, जब अचानक ही वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया उसको चौड़े सीने के पीछे कहीं छुप गई थी। अनाया से कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं करेगा, उससे हर सवाल का जवाब मांगने का हक सिर्फ मुझे, क्योंकि ये लड़की इस वक्त मेरे निकाह में है और इस तरह हर सवाल का जवाब मांगूंगा। लेकिन फ़िलहाल उसे आराम की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अभी तक इसे इन सब बातों की समझ ही नहीं है जिसका इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगाया। तो फ़िलहाल आप ये बात ही ख़त्म कर दें, क्योंकि जब ये मेरे सवालों के जवाब देने के काबिल होगी मैं खुद उससे सवाल करूँगा। बाकी इन सब चीज़ों का मास्टर माइंड यहाँ खड़ा है। आप सवाल पूछे या कुछ भी करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये घर जाकर ये छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे अपनों को मुझ पर एतबार नहीं तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं। आज किसी ने उठकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आप सब लोग आंखें बंद कर उस पर यकीन कर लेते हैं। किसी ने मुझे अनाया के साथ ज़्यादती करते हुए देखा था? क्या किसी ने मुझे उसके साथ किसी तरह की कोई गिरी हुई हरकत करते देखा था? आप लोगों के दिमाग में एक बार ये चीज़ नहीं है कि आपको पता ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता जहाँ किसी को मुझ पर एतबार ही ना हो, और कोई भी मुझे इस घर से जाने से रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी ने भी मुझे रोका तो शायद मैं कभी भी लौट कर ना आऊँ। वो कहकर वहीं से पलट गया था, लेकिन जाते जाते अपनी बेगुनाही का सबूत दे गया था। उसे एतबार की ज़रूरत थी, अपनों के साथ ज़रूरत थी, और अगर अपने ही साथ ना हो तो फिर ऐसे अपनों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। शरावर के चले जाने का सबको दुख था, जबकि दादा जान ने मुकर्रम को अपने कमरे में बुलाया था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे नहीं लगा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी सामने आ जाएगा। वो तो सब चीज़ों की प्लानिंग की हुई था, लेकिन डॉक्टर ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। वो मतलबी हो गया था, उसकी मोहब्बत ने उसे मतलबी कर डाला था। लेकिन अब उसके दिल में एक डर पैदा हो गया था, क्या अमरीश उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या वो तलाक मांगेगी? लेकिन अगर सब लोगों ने उसे तलाक देने पर गौर किया तो वो क्या करेगा? उसे कोई समझ नहीं आ रहा था। दादा जान के कमरे की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में हजार तरह के सोचें आ रही थी
اور اس کے پاس ان سب سوچوں کا کوئی حال نہیں تھا۔ اسے شناور کے کمرے میں لایا گیا تھا، اسے یہاں کیوں لایا گیا کوئی نہیں جانتا تھا، بس اسے یہ پتا تھا کہ دادا جان نے اس کے بابا سے کہا تھا کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گی، ہمیشہ انہیں کی حویلی میں رہے گی، اور وہ لوگ اسے شناور کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن اب تک جیسے نیند کی کیفیت میں تھا، اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سب کچھ رہی تھی، لیکن ایک بھی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ کل اس کے آپی کی شادی تھی اور وہ شناور کو نیکلس واپس کرنے جا رہی تھی، جسے دیکھ کر امریش نے کہا تھا کہ اسے وہ نیکلس پسند ہے اور وہ یہی لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ 15 سال کی ایک لڑکی اس کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی، اسے شاید اس کے پاس بٹھا کر سب لوگ باہر چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی، ان کے گھر کی ایک ملازمہ کی بیٹی تھی، اس کا نام زرشے تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پانی کی ہاتھ بڑھایا۔ زرشے نے فوراً اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ میرا سر بری طرح سے گھوم رہا ہے اور میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہے، وہ پانی پیتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا تمہیں کوئی انجیکشن لگایا گیا یا پھر کوئی ایسی میڈیسن بھی کی ہے؟ زرشے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں بھی یہ چیز محفوظ نہیں تھی کہ اسے کوئی انجیکشن یا کوئی میڈیسن دی گئی ہو۔ تم لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو گے تو بہتر محسوس ہوگا۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے لیٹنے میں مدد کرنے لگی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دلہن کے روم میں سجی سوری اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے بیڈ کی طرف آتے انایا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کیونکہ تم نے انایا جواب دو مجھے، اس پر جھوٹا الزام سب کی نظروں میں گرایا، جواب دو مجھے کیوں؟ اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس کے تھپڑ کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے انایا بیڈ پر جاگ رہی۔ میں تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتی تھی، نادان لڑکی سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ تم دنیا کی چالاکیوں سے دور، لیکن مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم میرے ہی ہونے والے شوہر پر ایسی نظر رکھو گے۔ مجھے تو تم ایک چھوٹی بچی لگتی تھی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر چھوٹی بچی نہیں بلکہ مکمل عورت ہے۔ کیا چیز اچھی لگے گی تمہیں؟ میں اس کی شکل، اس کا پیسہ یا پھر کچھ اور؟ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے چلا رہی تھی جب اچانک ملازم نے دروازہ کھٹکھٹا کر بتایا کہ دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ سختی سے اسے گھرتی وہیں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کی نفرت اور اس کے تھپڑوں کی شدت سہ کر انایا بیڈ پر گری رونے لگی۔ جب زرشے نے اسے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور انایا کو لگا جیسے دھوپ میں ایک سایہ مل گئی۔ آؤ امریش، ہم تمہارے ہی آنے کا انتظار کرتے، بیٹھو یہاں، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک کرسی پر مکرم کو بٹھائے ہوئے تھے، جبکہ دوسری کرسی پر وہ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، ہم تم پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، یہ زندگی تمہاری ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ ہم اس لڑکے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس سے جڑا ہر تعلق ختم کر رہے ہیں کیونکہ اپنے ہی خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا چکا ہے۔ اس نے شناور کے ساتھ جو کیا اس کے بعد ہم اسے اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اسے گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ خود غرض اور مطلبی انسان اور درخت کے نیچے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں آئی ہو، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اسے کیا سزا دینا چاہتے ہو۔ اگر تم اس سے طلاق لے چاہتی ہو تو یہ ابھی اور اسی وقت طلاق دے گا۔ اگر تم اس کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی تم آزاد ہو، لیکن دونوں صورتوں میں یہ اب سے ہمارے لیے مر چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دادا جان، آپ ایک بار انایا سے تو پوچھیں، اس جرم میں وہ بھی اتنے ہی گنہگار ہے جتنا کہ مکرم شاہ۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، اس سے کسی طرح کا کوئی بھی سوال کرنے شناور نے ہمیں منع کیا ہے، وہ خود اس سے جواب مانگے گا، تم اپنے جواب دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہنے لگی، صحیح کہا آپ نے دادا جان، انایا شناور کی گنہگار ہے، بہتر ہے اس کا فیصلہ وہ کرے، اور یہ شخص میرا گنہگار ہے تو اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس قسم کے ساتھ اس شخص کو میری ذات سے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اسے جائیداد سے بے دخل کر، کیونکہ اب یہ بے شک مجھے سڑک سلائے، میں اس کا سونے کا تیار ہوں۔ جی ہاں مکرم شاہ، آج سے میں آپ کی بیوی ہوں، کیونکہ میری یہ سب کچھ کر کے جس طرح آپ نے مجھے گنہگار کیا، اسی طرح اس گناہ کی سزا میں آپ کے ساتھ دوں گی۔ میں پیکنگ کر رہی ہوں، آپ مجھے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ مکرم ایک نظر دادا جان کی طرف دیکھتا، جو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر گئے تھے۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ یہ سارا سامان اس وقت شناور کے کمرے میں شفٹ ہونے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے ہی جا رہی تھی۔ زندگی اس موڑ پر لے آئے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ضروری تو نہیں جو ہم سوچیں وہی ہماری زندگی میں ہو جائے۔ اس نے شناور کے حوالے سے بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے، لیکن اس کا کوئی ایک خواب بھی پورا نہ ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی لوگ اہم تھے، ایک شناور اور ایک انایا۔ اس نے انایا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ ایسا کر گئی، یہ اس میں
کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ کاش وہ سمجھ جاتی کہ وہ کوئی معصوم بھولی بھالی سیدھی سادی لڑکی نہیں، بلکہ وہ تو ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل آئی ہے، ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ اس نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کی زندگی میں کبھی مکرم شاہ شامل ہوگا یہ بھی اس کی سوچ میں کہیں نہیں تھا۔ کیسے اس شخص کو اس سے محبت ہوتی، اور یہ کیسی محبت ہے جو اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال گئی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کیا وہ اس طرح اپنی محبت ظاہر کرتا؟ محبت کے نام پر تو انسان اپنے محبوب کے لیے ہر امتحان پار کر دیتا ہے، اس کی خوشی کے لیے اپنا آپ ہار دیتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس نے مکرم شاہ کو اتنا مطلبی کر دیا تھا کہ اس نے کسی کے بارے میں بھی نہ سوچا؟ لیکن اس کے دماغ میں جو بار بار سوال آتا وہ یہ تھا کہ آخر عنایا نے ایسا کیوں کیا؟ کیا سچ میں عنایا شناور کو پسند کرتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ لیکن عنایا کی ایج میں کوئی بھی لڑکی یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ عنایا پر اپنا بے شمار غصہ ظاہر کرنے کے بعد بھی اس کا دل اس بات کے گواہ تھا کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ تھی، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہی تھی۔ وہ عنایا پر ہاتھ تک اٹھا کر آئی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی چیز ہے، یہ سب کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک غلط فہمی، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ سازش تو تھی، یہ سب کچھ مکرم نے کیا تھا، لیکن عنایا کا سازش میں کیا رول تھا؟ اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اسے بلیک میل کیا گیا تھا؟ کیا اسے کوئی بڑا لالچ دیا تھا جس طرح اس نے اس ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے؟ کیا اس طرح اس نے عنایا کو بھی کیا تھا؟ وہ سوچے جا رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ مانتا تھا کہ سب غلط، لیکن اپنی محبت کو حاصل کرنے کے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور پھر اس نے یہ سب کچھ صرف امریش کے لیے کیا تھا۔ اس نے عنایا کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑتا، لیکن وہ اسے تباہ کرنے والا سب سے بڑا نام تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اسے بہت سارے پیسے دینے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن عنایا نے اس کے منہ پر تھوکا تھا، اسے بھائی کے نام پر داغ کہا تھا، اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اس کے معصوم رخسار پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جس کے بعد وہ بہت پچھتایا تھا۔ ساری رات عنایا اس کے پاس سٹور روم میں رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں چیختی چلاتی سب کو پکارتی، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اسے وہ نشیلا جوس پلایا تھا، اور اس کے بعد جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ جوس کا نشہ ایسا ہو، اس نے کہا تھا کہ عنایا ہر چیز قبول کر لے گی۔ اس نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پر چاقو چلا دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس طرح امریش اور اشناور کو بھی قتل کر سکتا ہے، ہاں امریش کو بھی۔ اگر اس کے دل میں اپنے لیے کوئی رحم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے پر رحم کیوں کرے گا؟ وہ امریش اور اشناور کو جان سے مار ڈالے گا۔ اگر یہ شادی ہوئی تو ان دونوں کی موت کی ذمہ دار وہ ہوگی۔ اس نشے نے اس کے دماغ پر اثر کیا تھا جو اسے اتنا زیادہ خوفزدہ کر گیا تھا کہ اس کی بات ماننے کو تیار ہوگی۔ اس کا ذہن بری طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کسی کو اس کا نام بتا سکتی تھی۔ اس نے اسے بہت برے طریقے سے ٹریپ کیا تھا، اور اس کے بعد اسے سٹور روم میں لائٹ آف کر کے تنہا چھوڑ گیا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ نشے نے اپنا اثر دکھایا تھا، اور چیختے چلاتے وہ اندھیرے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ مکرم نے کمرے میں آ کر اسے اپنے کپڑے پھاڑنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ خالی نظر سے اسے دیکھتی، لیکن پھر جب مکرم نے اپنی حویلی کے ایک ملازم کو شناور کے ساتھ کچھ برا کرنے کے لیے فون کیا تو اس کام کے لیے مان گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، جس پر مکرم نگاہیں چرا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ وہ سچے دل سے اسے اپنی بہن مان چکا تھا، لیکن فی الحال اس کو صرف اپنے مطلب سے غرض تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب تمہیں وہ کرنا جو میں تم سے کرواؤں گا، اور وہ یہ سب کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ دوسری بار وہ کمرے میں آیا تو عنایا وہیں بے ہوش پڑی تھی، اس کے پاس دوپٹہ اس نے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر جب یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اسے اٹھا کر وہ شناور کے کمرے میں چھوڑا ہے۔ اس وقت شناور نہا رہا تھا اور یقیناً اسی کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے وہ تیز سے عنایا کو بیڈ پر رکھنے کی بجائے زمین پر رکھ کر بھاگ گیا، اور اس کے بعد سب کچھ اس کے پلاننگ کے مطابق ہوا تھا۔ جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا، اور اب وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکا تھا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے حاصل کر چکا تھا، یا وہ اسے ساری زندگی کے لیے کھو چکا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے نام ہو چکی تھی، اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سب گھر والے اس سے خفا تھے سوائے اس کی ماں کے، آخر وہ اس کی ماں تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت سارے آنسو بہا کر اسے رخصت کرنے کو تیار ہوگی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو رہی تھی، لیکن اس گھر میں نہیں بلکہ اس گھر سے بہت دور۔ اس نے اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں یہاں سے رخصت کرتا، بس یہ خاموش رات اس حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔
اس نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ اسے جو بھی کہنا تھا وہ دادا جان کے سامنے کہہ چکی ہے۔ اب مزید کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ وہ نہ جانے گاڑی کی اس طرف لے کر جا رہا تھا۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا جب مکرم نے بولنا شروع کیا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، تمہیں ناراض ہونا بھی چاہیے، میں نے کام ہی ایسا کیا، لیکن کیا تم نہیں جاننا چاہو گے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ سب کچھ جان چکی ہوں میں، اب مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، میرے سامنے کسی طرح کی کوئی صفائی پیش مت کرے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دیکھو میں تمہاری محبت میں کتنا مطلبی ہو گیا، کتنا خود غرض ہو گیا، میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شناور ایسے نکاح کر لے گا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی بہت زیادہ شوکنگ ہے، اس پر مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں بہت ساری الٹی سیدھی سوچیں آ رہی تھیں، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ امریش میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی، تمہیں کھو دینا کا دکھ ہر چیز پر حاوی تھا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کہ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے بہت غلط کی، لیکن میں نے یہ سب کچھ صرف تمہاری خاطر کیا۔ کیا کیا ہے آپ نے انایا کے ساتھ؟ سچ بتائیں مجھے مکرم شاہ، کیوں اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سب آپ کی سازش کا حصہ تھا نا؟ آپ جانتے ہیں میں اسے کیا کیا کہہ کے آئی ہوں، میں اس پر گھٹیا الزام لگا کر میں اس کی معصومیت کو روند کر آئی ہوں۔ بتائیں مجھے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تڑپ پر اس سے سوال کرنے لگی، جس پر مکرم نے آہستہ آہستہ ہر بات اس کو بتا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات میں اسے کچھ بھی جھوٹ بول کر یا چھپا کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اسے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بہت صفائی سے زندگی گزاری تھی، کبھی اس کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر بھی اس سے اس کی محبت نہ ملے تو یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ وہ اپنی محبت حاصل کرنے کے اتنا گر گیا تھا، اس نے صرف اپنی پرواہ کی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس نے بھی محبت اور جنگ میں سب جائزے کا فارمولہ اپنایا تھا، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا وہ شاید صرف امریش ہی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ مکرم پچھتا تو رات لے گئے، اس کے پچھتاوے پر یہ خوشی حاوی تھی کہ امریش اب تک اس کے ساتھ ہے، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا وہ اسے حاصل کر چکا ہے، لیکن شاید وہ جانتا تک نہیں تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی ہے، کس کے کہنے پر آئی، کیوں اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کیا۔ ہاں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور شاید وہ اسے کبھی بھی معاف نہ کر پاتی، لیکن اس کی مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ تھی اور کسی سے وعدہ کر چکی تھی کہ اس کے ساتھ ضرور نبھائے گی، اور اب اسے یہ وعدہ نبھانا تھا، مجبوری میں یا خوشی سے، لیکن اسے اس شخص کا ساتھ نبھانا تھا، اسے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، جسے بے انتہا چاہتا تھا، آج وہ اسی پر الزام لگا گئی تھی، جن باتوں کا مطلب کل تک اسے پتہ تک نہ تھا، آج وہ ان کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ وہ امریش کی ایک ایک بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، ہاں وہ سب سمجھنے لگی تھی، کیونکہ صرف بات وہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ چاچی بیگم نے کمرے میں آ کر اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو دادا جان اچانک وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ انایا کی کوئی غلطی نہیں ہے اور انایا کو کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، اور اس دن کے بعد دادا جان کے سامنے اسے کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن چاچی بیگم اپنے دل کی بڑاس ان کی غیر موجودگی میں نکالتے رہتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے، اور پھر ایک دن جب اس کے بابا بھی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو پھر یہ سب کچھ بدلنے لگا، لیکن اسے برداشت کرنے کی عادت ہونے لگی تھی، اب اس کے لیے یہ سب کچھ بہت نارمل ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔